शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज यकम अक्टूबर है, 23 सफर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुमीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सतवे में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसका तो आपको इल्म है, मगर आज का हमारा प्रोग्राम हमने कल अनाउंस किया था कि आज का हमारा प्रोग्राम खुसूसी रहेगा, जरा मुख्तलिफ नौयत का रहेगा। आज हमारा मौजू अरबईन लंदन रहेगा। लंदन की जो अरबईन का जुलूस है उसको अपडेट करेंगे, उन तमाम चीज़ों को जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन लंदन के जो अरबईन का जुलूस है उसको अटेंड कर सके, उसमें शिरकत कर सकें। उसकी तमाम तर मालूमात के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं लंदन से बानियान जुलूस जनाब इज़हार हैदर साहब, उनके फर्जंद जनाब वक़ार हैदर साहब और मौलाना सैयद अतहर रिजवी साहब। अपने तीनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और सैयद शोहदा का पुरसा पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वो काम सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह। जनाब इज़हार हैदर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे और जैसा कि हमारा मौजू अरबईन इन लंदन है और लंदन के अरबईन के जुलूस के ऊपर हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसकी अपडेट्स चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन तक उनके गोश गुजार की जाए, उनको इन तमाम जो मालूमात थी उससे मुत्तला किया जा सके। तो इज़हार साहब, सबसे पहले थोड़ा सा इस जुलूस का बैकग्राउंड अर्ज कर दें कि ये कितना कदीमी जुलूस है, कब से उठ रहा है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, सारे क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम साफ सलाम। सुन नहीं पाता मैं, क्योंकि कुछ मेरा जी जी, कोई प्रॉब्लम मसला है, नहीं, आप हमारे तो पूरी बात सुन नहीं पाता। ये जुलूस जो है 1982 में शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो हमें ये पता नहीं था कि कैसे करना है। उस ज़माने आया। में जो इंचार्ज होते थे उसका ऑफिस जो था वो हाउस ऑफ कॉमन में होता था, तो हमें पता नहीं था। तो अपना पहला खत लिख दिया एमपी को। एमपी का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पुलिस से बात करें, पुलिस से बात किया, उनका हमारा ताल्लुक नहीं कोई है। फिर उन्होंने हमें बताया कि भाई इसका एक ही पूरे मुल्क में एक ही ऑफिस है, वो हाउस ऑफ कॉमन में है, और वो वहाँ गए तो हमने कहा जुलूस निकालना है। कहने कहाँ से निकालना है? हमने कहा लंदन से निकालना है। तो कहाँ पर निकालेंगे, हमें क्या पता। तो ये जो पुलिस थी यहाँ की, क्या स्कॉटलैंड यार्ड जो थे, उन्होंने पूरी हेल्प की। उन्होंने टेलीफोन किया रॉयल पार्क को कि जुलूस यहाँ निकलेगा। तो वहाँ जगह है फार्मर्स ट्री, वहाँ से हमने स्टार्ट किया और वापस आए पार्क लेन पर निकल के, और वापस फिर वहीं पहुँच गए फार्मर्स ट्री पर। तो पहले साल जो ख़ास बात है वो ये है कि हम 3 आदमी, मैं था, वक़ार था और सौदाई साहब खुदा, जो आजकल इराक में मुक़ीम है। हम 3 आदमी थे और एक अदद था हमारे पास। वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा ये कि 5 बसें, फुल बसें, बड़ी वाली जो बसें होती हैं, वो जो शायद होता 4 हो, मैं याद नहीं, लेकिन कम से कम 4 ज़रूर थी, पुलिस से भरी हुई है। सही। और वहाँ पहुँचने वाले हम 3 आदमी, तो क्या करे भाई। खैर तो मौला अब्बास का जो अलम था निकाल के उसको लहराया गया, तो देखो सामने से कोई 40-45 आदमी अलम लिए हुए और मातम करते हुए चले आ रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक मौलाना के ज़माने में पीरबरा में, फिर वो लंदन चले वापस, तो वो पूरी बस एक हायर करके ले आए थे पूरे पीटरबरा से मोमिन को। इस तरह हम 40-45 आदमी हो गए। और जब जुलूस शुरू हुआ या ख़त्म हुआ है तो मेरे ख्याल से 100+ थे, बस 110-120। और उसकी सर्दी जो थी बहुत ज़्यादा थी, ये टेम्परेचर जो था 0 पर था। और जब जुलूस ख़त्म हुआ तो क्या नाम था उसका, बुखारी साहब, जो वो लिखा है बुखारी साहब, बुखारी, वाजिद बुखारी। हाँ, अब तो वो पिंडी में रहते हैं यहाँ पर। वाजिद बुखारी को जो है कहने के साथ भाई वो तबरुक का है। मैंने कहा तबरुक तो नहीं होता हमारे पास। तो बेचारे वहीं ले गए और जाके ड्रिंक्स ले आए, जो मिला वो ले आए बेचारे।
تو پہلا تبلیغ صحیح. جو والد بخاری نے پڑھا تھا. زلفی بخاری کا نام سنا ہوگا آپ نے. جی وہ وزیر بنی میں آج کل وزیر تھے, آج کل شاید ریزائن کر رکھا ہے. تو ان کے والد صاحب زلفی صحیح. شاید پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت, ہوگا تو 1-2 سال کا ہوگا, اس طرح نہیں ہوا اچھا. اس کے اوپر. خیر یہ جلوس نکلا 1 سال, پھر دوسرے سال نکلا, تیسرے سال نکلا. اس کے بعد آئی ہائیڈ پارک والے کہنے میں ہم تو یہاں سے اجازت نہیں دیں گے, اور یہاں یہ ہے رول, یہ ہے بائی لا ہے. تو پھر ہم نے اسکاٹلینڈ یارڈ سے بات کی. انہوں نے ہمیں خود کہا کہ آپ رکے ذرا, میں معلوم کرتا ہوں. اور انہوں نے سجیسٹ کیا ماربل آرچ, اور اس کی مجھے پرمیشن لے کے دی. اور اس وقت سے آج تک تقریباً 37 سال ہو گئے, 30 سال, کہ اب جلوس جو ہے ماشاء اللہ. ماربل آرچ نکلتا ہے. لیکن شروع میں یہ تھا کہ ماربل آرچ نکلتا تھا, جاتا تھا ہالینڈ پارک. ہالینڈ پارک میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں پر جگہ بہت کم ہے, تو اس کو بھی ہمیں کینسل کرنا پڑا. تو اب یہ ہوا کہ تقریباً 25 سال, بلکہ 27-28 سال جو ہے, یہ ہوا کہ جلوس معاملہ سے نکلتا آن دا پارک وے, ڈاؤن اینڈ اپ, اور واپس پارک وے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جلوس اتنا بڑھ گیا ہے کہ آخر میں وہاں پر 15 سے 20 ہزار آدمی کم سے کم ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. زیادہ ہو, میں نے گنا تو کبھی نہیں کسی نے. تو وہ تو مسئلہ اس وقت جو ہے پولیس کو, ہم کو جو مسئلہ ہے وہ یہ نمبرز کا. ماشاء اللہ نمبر صحیح. زیادہ ہو گئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ماشاء کہ ہم اللہ. یہاں سے ہٹ جائیں. لیکن ہم اس بات کو پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو جلوس ہے اور معاملات جو ہے الگ نہیں رکھتا. ہم کچھ شروع یہیں سے کریں گے, ختم نہیں کریں گے. خیر اینی وے, سبحان اللہ. اس جلوس میں جنہوں نے ہمیں واقعی شروع کیا ہمارے ساتھ تھے, وہ تھے مولانا سید محمد صلی بھائی صاحب, اور بس ہم ہی 2 آدمی تھے, اور باقی تو ایسے ہی آ کے مطلب آگے, اور آدمی کو کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہم بھی تھے. لیکن اور جس نے صحیح معنوں میں میری مدد کی ہے وہ تھے مرحوم عاشق قاسمی. وہ ہر وقت جلوس میں لگے رہتے ساتھ میں, جو میں کہوں وہ کرتے تھے. کبھی کوئی بحث نہیں کی, کبھی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کیا, جو کہا وہ کرتے تھے. اور تو یہ صحیح. اس کے اوپر ابھی تھوڑی اور اس پر اور ابھی تھوڑی سی آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, اس کے اوپر اور بات کرتا ہوں. تھوڑی سی قبلہ کی جانب جائیں گے. قبلہ رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ جلوس کے اوپر عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جلوس پر جو ہے وہ روڈ پر آپ آ رہے ہیں, اپنے شعار بلند کر رہے ہیں, وہاں پر نواخوانی ہو رہی ہے, ماتم ہو رہا ہے, عزا ہو رہی ہے, بکا ہو رہا ہے, یہ حسینیات میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جلوس روڈ پر آنے کے لیے لوگوں پر سوال ہے, تو میں ان کی نیابت میں کر رہا ہوں سوال, چونکہ وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں. تو جلوس کیوں آخر, اس کو تھوڑا شرعی طور سے اور تاریخی طور سے ایکسپلین اگر آپ کرنا چاہیں پلیز. السلام علیکم آپ سب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ اعدائهم اجمعین من یومنا وہذا الی یوم الدین انشاءاللہ. بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں بلانے کا, اور آپ کا سوال جہاں تک تعلق رکھتا ہے, دیکھیے جلوس اور جلسے, جلوس اور جلسے, ان کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے دین کے اندر اگر میں یوں کہوں کہ تبلیغ اور عبادت 2 چیزیں ہیں, ایک عبادت ہے اور ایک تبلیغ ہے. اگر ہم تبلیغ کی بات کریں تو تبلیغ آپ دلوں میں یعنی کہ 2 طریقے سے کر سکتے ہیں جو اثر رکھتی ہیں. یعنی کہ اگر آنسو بہے تو وہ دل پر اثر کرتا ہے, اور اگر جلوس کی صورت میں ہو تو وہ ذہنوں پہ اثر کرتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل بنتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ اپنی تبلیغ اور اپنی میسج کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں.
اچھا اس کا اگر ہم دیکھیں عملی ثبوت ہمیں کہاں نظر آیا؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں یا اللہ کے احکامات کو ہم دیکھیں، دیکھیے اللہ نے آپ کے اوپر فروع دین میں نماز واجب کی. اب یہ نماز 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں پڑھ لیں. آپ نے حکم ادا کر دیا، آپ کی نماز ادا ہو گئی. لیکن اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے کہا نہیں، تم عبادت تو کرو لیکن افضلیت اس وقت میں اس میں اور ڈال دوں گا جب تم اجماع کرو، یعنی کہ اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر باجماعت نماز پڑھو. جب باجماعت نماز پڑھائی اللہ نے آپ کو تو آپ کی عبادت میں افضلیت کر دی. اچھا یہ اجماع کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ آپ ایک دوسرے کو جانیں اور اپنے میسج کو ایکسچینج کریں، ماحول اور واقعات کے حساب سے آپ گفتگو کریں. اس کے بعد جب اللہ اس کے اندر ایک پہلو اور امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر روز جماعت کروائی، اس کے بعد آپ کو اللہ نے جمعے کو ایک دن بلایا. اچھا وہ جمعہ تمام مساجد میں نہیں ہو رہا ہے، خاص مسجد میں ہو رہا ہے. اسی عبادت کو جب اللہ نے سب لوگوں کو بلایا تو اس میں فرق کیا کر دیا؟ آپ نے تمام ایریا کے لوگوں کو بلایا، ساتھ میں ایک تقریر بھی رکھ دی جسے ہم خطبہ کہتے ہیں. یعنی کہ اب آپ نے ویوز ایکسچینج کرنے ہیں اپنے. اب وہ واقعات اور حالات جو چل رہے ہیں اس کے اوپر خطبہ ہوگا اور وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا موقع کے حساب سے مناسبت سے کیا چیزیں ہیں. تو یعنی کہ عبادت پہلے ایک تھی سمپل، اس میں کوئی خطبہ نہیں تھا. جیسے ہی اللہ نے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا اب خطبہ کر دیا. اسی طرح سے عیدین ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ مجمع جو ہے اللہ خود اکٹھا کر رہا ہے تاکہ عبادتوں میں افضلیت آ جائے. اب آ جائیے تبلیغ کی طرف. دیکھیے حج لے لیجئے، سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے حج، ٹھیک ہے جی. حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پرفارم کر رہے ہیں، آخری حج ادا کر رہے ہیں. اور جب آپ حج سے واپس آ رہے ہیں تو ایک تو آپ طواف کرتے ہیں جلوس کی صورت میں، سارے مل کے کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. آپ آئے، واپس آئے، جب حج ختم ہوا، جب آپ واپس آ رہے ہیں حج سے تو آپ کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا وہاں پر. اب جو پیچھے تھے انہیں آگے آنے دیا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا. اب یہ اجماع ہو رہا ہے، مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، یعنی کہ جلوس بنایا جا رہا ہے، ایک جلسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو پتا سب کو معلوم ہے، یا ایھا الرسول بلغ، وہ والی آیت بلغ. آپ کو جب یہ آیت بیان کی اللہ نے آئی کہ جو ہم نے تمہیں دیا، جو حکم ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو لوگوں تک پہنچا دو. تو رسول اللہ نے اہتمام کیا کیا؟ ساروں کو اکٹھا کر رہے ہیں، بلایا، بٹھایا. اس کے بعد جب یہ حکم آیا آپ کے اوپر تو آپ نے پالانوں کا ممبر بنایا. یہ ساری اہتمام ہیں ہر چیز کے. یعنی کہ اب آپ نے وہاں پہ وہ میسج دینا ہے جو تمام لوگوں کو جانا چاہیے. یہ میسج کون سا میسج تھا؟ یعنی کہ جتنا بڑا میسج ہوگا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ کیا جائے گا. میری بات آپ نے فالو کی؟ یعنی کہ جتنا بڑا میسج ہوگا، آپ پیچھے چلے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنے کردار کو دکھایا. اپنا کردار دکھانے کے بعد آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے کیونکہ میسج بہت بڑا تھا. جب میسج بڑا تھا تو آپ نے پہلے اس کا اہتمام بہت بڑا کیا، یعنی کہ 40 سال تک آپ اپنے کردار کو دکھاتے رہے. جب آپ پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں پہ جب اعلان اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا تھا تو اس اعلان کے لیے آپ نے سب کو جمع کیا. پھر وہاں پر اب میسج دینا ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ یہ جلسے اور جلوس جو کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جتنا بڑا میسج ہوگا اتنا ہی بڑا اہتمام کیا جائے گا، اہتمام ہوگا. بہت عمدہ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو جلوس کی فلسفی ہے اور گیدرنگ کی اس کو جو ہے مختلف حوالوں سے، شرعی حوالوں سے، عقلی حوالوں سے، اور جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا. دوبارہ جائیں گے جلوس کے، جو ہمارا 40 کا جلوس کے بانیان ہیں جناب اظہار حیدر صاحب اور خالد حیدر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. قبلہ ہمارے بزرگوار فرما رہے تھے جس وقت انہوں نے جلوس شروع کیا فقط 3 لوگ تھے اور وہ اپنی ساری میموریز جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ. تو یقیناً ہم 1 بائی 1 جو ہے وہ بار بار آپ کے پاس آتے رہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی جو آپ اور میموریز جو آپ کے ذہن کے اندر اس وقت ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس کو اور شیئر کریے پلیز. السلام علیکم.
میں دوبارہ حاضر ہو رہا جی ہوں. جی علیہ السلام. تو میں جلوس جی جی کے شروع میں جو جلوس شروع ہوا تو اس میں یہ تھا کہ ایک عبادت کا پہلو تھا اور کچھ نہیں تھا. اور اس کے بعد ہم نے اس کو سب کو بتانا شروع کیا, خاص طور سے جو ہمارے والنٹیئرس ہوتے ہیں, اور ان کو ایک خاص طور بتاتا ہوں کہ یاد رکھو یہ جلوس نہ ہمارا ہے, یہ نہ تمہارا ہے, اس کی جو ملکیت ہے وہ زمانہ کی ہے. اور جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ امام کے مہمان ہوتے ہیں, تو ان کا رتبہ ہے, اس کا خیال رکھو. کوئی ایسی بات سبحان نہ اللہ, ہو بہت عمدہ. کہ ہمیں بعد میں شرمندگی ہو. تو یہ صحیح. والنٹیئرس کو بتاتے ہیں خاص طور سے, اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی یہ جلوس ہمارا نہیں ہے, یہ جلوس امام کا ہے. اور امام کا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حالات ایسے خراب ہوئے کہ شاید جلوس نہ نکلے یا کچھ پریشانی ہوئی, تو میں یہ کرتا تھا کہ بھائی جتنا کر سکتا اتنا کیا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا مولا سے, مولا جلوس آپ کا ہے, آپ جانیے جو مجھ سے اس کا میں نے کر دیا. اور یقین مانیے کہ ہر مرتبہ ایسا ہوا کہ جو میں نے مانگا وہ ہمیں صبح مل گیا. ایک مرتبہ نہیں 4-5 مرتبہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ یہ جلوس آج قائم ہے اس وجہ سے کہ اس میں کہیں کسی کی مدد تھی. میرا اس میں کوئی اتنا کوئی کمال نہیں ہے. مجھ سے آپ تو بہت زیادہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کام, اور بھی بہت سے ہیں. شروع میں ڈاکٹر کرمانی بھی ہمارے ساتھ تھے, وہ بھی بڑی محنت کرتے تھے. پھر اس کے بعد آیت اللہ مہدی الحکیم لیٹ شہید, وہ ہمیشہ جلوس میں آتے تھے, ان کے ساتھ علوم ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے. تو جب تک وہ یہاں لندن میں تھے ہر سال جلوس میں وقت پر پہنچ جاتے تھے. اور صحیح. اچھا, اس میں کاسٹ جو ہوتی ہے, کاسٹ کتنی آتی ہے؟ جو روڈز بند ہوتے ہیں اس کی ڈائیورژن لگتی ہے, ٹریفک پورا ڈائیورٹ ہوتا ہے, تو اس کی کیا کاسٹ جو ہے وہ انتظامیہ کو پے کرنی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی وقار بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ میرے خیال سے لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ جیسے ہمارے ساتھ وقار بھائی اور اظہار حیدر صاحب آ جاتے ہیں تو ہم دوبارہ جو ہے وہ جہاں سے ہم نے پروگرام ابھی یہ گفتگو رکی ہے اس کو دوبارہ سے ان کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں. قبلہ, اس پر جلوس کی افادیت پہ بات ہو رہی ہے. جی میں جہاں سے میں نے آپ کو چھوڑا تھا جی, تو میں یہی یعنی کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جلوس کی اہمیت کیا ہے, میرا خیال شاید وہ آ گئے ہیں, اگر آپ چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی اظہار صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شاید بات کرنے نہیں ہو پائی تھی کہ جلوس کو, ظاہری بات ہے جتنی دیر جلوس ہوتا ہے ایک پوری ایک ڈائیورژن لگی ہوتی ہے, پورا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پورا ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں پر. سینٹرل لندن ہے, لندن کا ہارٹ جو ہے وہ اس میں عزاداری ہو رہی ہوتی ہے, ایک مرکز پورا جو ہے وہ بند ہوتا ہے. تو اس کی کوئی کاسٹ پے کرتے ہیں, کیا معاملہ ہوتا ہے, پر آور ہے, کیا ہے یہ, کچھ اس پر کہنا چاہیں گے آپ؟ خرچ کا جو ہے جب ہم نے شروع کیا تھا 1982 میں, اس وقت تقریباً 1200-1500 قریب ہوتا تھا سب ملا. اب جو ہے 40,000 میں بھی پلس مائنس ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن اس میں ہم نے کبھی زندگی میں آج تک کسی سے پیسے نہیں مانگے. اسپانسرشپ کے لیے لوگوں سے کہا, اب ہمیں کوئی چیز ضرورت ہے, ہم نے کہا بھائی ہمیں یہ ٹوائلٹ چاہیے, اب اس کے لیے ہم نے کسی کو کہا تو لوگ کہتے ہیں ہم اسپانسر کر دیں گے. بھائی آپ ڈائریکٹ پیسے پے کر دیں اس کو جو بھی ہے. تو ہمیں جو ہماری یہ مدد رہی ہے سب سے زیادہ وہ مومنین کی طرف سے, کہ انہوں نے جب بھی ہم نے کوئی بات کہی اسپانسرشپ کے لیے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 آدمی کھڑے ہو گئے کہ ہم کر دیں گے, یہ کام ہم کر دیں گے. کوئی پیسہ دینا چاہتا تھا مجھ سے کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ ڈرنک لے آئیں, 2000 ڈرنک یا 1000 ڈرنک لے آئیں. تو اس طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم لیتے نہیں, ہم لیتے ہیں. اور جو پیسہ ہے وہ صرف فیملی کے لوگ اور بہت قریبی جو دوست ہمارے احباب ہیں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو بیسک ہمارے ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے. تو وہ بھی جتنا بھی ہو جائے 10,000 ہو جائے 15-20,000 جو بھی ہو جائے,
لیکن زیادہ تر ہم کوشش کرتے یہ ہیں کہ چونکہ میرے پاس تو کوئی اتنی دولت ہے نہیں جو کچھ لگا دیتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں صاحب ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں بس تھوڑی سی مجھے یہ ریزرویشن تھی کہ بی بی سکینہ کا تابوت جو ہے وہ سڑک پہ نکلنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے کبھی قبلہ سے اس پر بات کر لیں گے. تو کیونکہ جب سے آپ لوگوں نے اشتہار دینا شروع کیا I wanted to just I wasn't sure whether it should be on the road. بیبیوں کا کیا ہونا چاہیے سڑک کے اوپر نکلنا چاہیے ان کا تابوت. ٹھیک ہے میں بھی بینر نکالیں ان کا ایسوسیٹڈ چیزیں اور نکالیں. ٹھیک ہے شرن کیا حکم ہے اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گے شرن اس پہ کیا حکم ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ٹھیک ہے موضوع سے متعلق ٹائمنگ کے حوالے سے جگہ کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے اگر ریلیونٹ ہمارے پاس کوشچنز آئیں گے تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. اظہار صاحب کوئی روٹ کہیں سے چینج ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو بھی اپڈیٹ کر دیں ٹائمنگ وغیرہ اپڈیٹ کر دیں اس حوالے سے مگر جو آپ پہلے کاسٹ کی بات کر رہے تھے وہ ذرا سی مکمل کر لیں. ایک چھوٹی سی کال اور لے لوں میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی علی السلام مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. بسم اللہ جی. موسی بھائی قبلہ صاحب کو اگر میری آواز جاتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم یا علی السلام مدد. اور خاص طور پہ جو آپ کے مہمان گرامی ہیں بزرگوار وقار حیدر صاحب ماشاءاللہ میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور اس جلوس میں جب سے ہمیں پتہ چلا ہے ہم شریک ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی بڑی خوبصورت باتیں اور ایک بات ان کی یہ میں سن کے یہ کیا ہی معجزہ ہے میرے مولا کا کہ اس برطانیہ جیسے ملک کے دل کے اندر جہاں اتنی سیاست اتنی دنیا ہوتی ہے اور یہ سننے والی بات ہے موسی بھائی کہ 40,000 پاؤنڈ سے بڑھ کر یہ لوگ خرچہ کرتے ہیں اور یہ ان بزرگوار کی ہمت ہے نا ہمت ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آج روز کا روز بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ میرے مولا کا معجزہ ہے. یہ اور کوئی نہیں ہے. اور جتنے بھی لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ. جزاک اللہ اشتیاق صاحب جزاک اللہ. کو زندگی عطا فرمائے سلامتی اور ترقی عطا فرمائے. خدا حافظ یا علیہ السلام. جزاک اللہ. پوری کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اظہار صاحب کو سنیں اور کیونکہ وہ میموریز بزرگوار ہمارے شیئر کر رہے ہیں تو قبلہ کاسٹ کے اوپر بات کر رہے تھے آپ اپنی بات مکمل کر لیں تو میں تھوڑا سا پھر بات کو آگے بڑھاؤں. جی اظہار صاحب. I think costing کی جیسا بات ہوئی ہے کہ ظاہر اب جو ہے things have changed کہ شروع میں اگر 100 لوگ تھے یا 150 لوگ تھے اب آپ دیکھیے کہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے 2017 میں 25,000 تبرک تقسیم ہوا تھا. یعنی کہ تبرک کے معنی یعنی کہ چائے کافی سوپ بریانی ہاٹ ڈاگ سموسے کھانے پینے سب ملا کے جو موقف تھے انہوں نے 25,000 جو ہے تقسیم کیا تھا. پھر 18 میں 40,000 اور 19 میں 80,000 یعنی 80,000 جو ہے تبرک تقسیم ہوا. اب ظاہر وہ شروع ہوتا ہے 10-11 بجے شام کو ختم ہوتا ہے تو پورے دن سرو ہوتا ہے. And we serve everybody. یہ نہیں کہ جو لوگ صرف جلوس میں آئے انہیں کو ان کے لیے تبرک ہے. تبرک سب کے لیے ہے. جتنی بھی پبلک جا رہی وہاں پہ سب کے لیے اوپن ہے تبرک وہاں پہ. تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جلوس جو ہے ماشاء اللہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے ان ٹرمز آف والیوم. اور جیسے آپ نے بات کی زیادہ کاسٹنگ کی بات ہے زیادہ تر گھر کے ہیں اب قریب لوگ ہیں جو قریب عزیز ہے وہ بھی دیتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اسپانسر ہوتی ہے. تو جیسے ٹی وی اسپانسر ہو گیا مثلا. اب جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں اب جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں لوگ زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ آ بھی رہے ہیں آبادی بھی بڑھ رہی ہے دوسری جگہوں سے لوگ آ بھی رہے ہیں چونکہ دنیا بھر میں حالات خراب ہیں اس حوالے سے بھی معاملین آ رہے ہیں اور ایک وہاں کی اپنی لوکل آبادی بھی انکریز ہو رہی ہے ہر سال اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ آتے ہیں. جب اتنا شاندار اربعین ہوتا ہے شان و شوکت کے ساتھ ماشاءاللہ تو جب میں پچھلے سال کور کرنے آیا تو مجھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یورپ سے آئے ہوئے تھے تو اس طرح سے بھی لوگ آتے ہیں کہ آؤٹ آف جو ہے وہ سٹی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی ان فیوچر مزید اور کیا پلاننگ ہے کہ مواقع بڑھانے چاہیے فنڈ ریزنگ اور بڑھنی چاہیے اس کو اور مطلب ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ ایک پلان ذہن میں تو ہوگا نا کچھ؟
I think you have to always plan ahead. मतलब अगर देखा जाए जुलूस 10 साल पहले कहाँ था, जुलूस आज कहाँ पे. मसलन टॉयलेट्स की बहुत जरूरत थी, अब से नहीं, बहुत जमाने से. देखिए अगर 30-40 कोचेज लंदन से बाहर से आ रही है और इस मतलब माशाल्लाह 5 जगहों से मशी हो रही है, यानी जो ग्रुप्स आ रहे हैं जिसमें ये आपने जो मारा साहब यहाँ पे हैं, अतरवी साहब, वो एक ग्रुप लेकर आ रहे हैं, अपडेट लूंगा इससे. तो यानी हमें फैसिलिटीज की जरूरत है, and they can be expensive. अब देखिए हमारे जो जाफरी अंकल है ब्रैडलेट के, आपको जो जरूरत है इसके लिए आप कौन से हम कलाम हैं, आप बात कर सकते हैं ना जी. मैं कह रहा हूँ आप कौम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बात कर सकते हैं. जो आपको फंडिंग के इतने इश्यूज नहीं है. मेन इश्यू ये कि हमारे जो मोमनी वहां पे आते हैं टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. यानी हमारे कुछ रूल्स हैं जो काउंसिल ने और पुलिस ने हमें दी है, और वी मस्ट एडहेयर टू दैट. तो फॉर एग्जांपल चूंकि तकसीम होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मोमिनीन जो है वो जमीन पर ना गिराए, जमीन पे ना फेंके उसको. सही, बिल्कुल सही. इसलिए कि हमें जो है बिल्कुल साफ करके वापस देना है. आप जानते हैं कि जुलूस के आखिर में लोडिंग होती है, पैकिंग होती है, फिर अंधेरा हो जाता है, मगरिब हो जाती है. तो अंधेरे में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं बेचारे वो रात को उठाते रहते हैं. तो अगर मोमिनीन से इतना भी ताउन हो जाए कि प्लीज कुछ ना गिराए, आप मौला के आज़ादार हैं, आप मौला के जवार हैं, आप सोचिए कि आप कबला पहुंचे हुए हैं, चाहे आप मशी कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी से आ रहे हैं, आप पहुंचे हुए सईद शोहदा अलैहिस्सलाम के जुलूस में, तो उस लिहाज से आप एहतराम भी कीजिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमिनी कुछ कि वो प्लीज गिराए नहीं वहाँ चीजें. और वो हमारे वॉलंटियर्स की उसको मेहनत को समझेंगे. वो पूरे दिन मुशक्कत से काम करते हैं, उसके बाद उनको नीट एंड क्लीन करके वापस देना है. तो आप तो रोड पे फेंक के चले जाएंगे, मगर वो आप एक अकेले नहीं फेंकेंगे, आपको देख के 10 और फेंकेंगे. और वो बेचारे जुलूस खत्म करने के बाद जहाँ उनको तमाम इक्विपमेंट को वाइंड अप करना है, वहां पर वो रोडों के ऊपर बुरश भी लगा रहे होंगे. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने इरेज किया है कि हमें और आपको मिलकर सोचना पड़ेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं. वहां पर सारे बिन्स लगे हुए हैं, अपनी चीजों को बिन्स के अंदर ड्रॉप करें, इस तरह से ना करें. ये बहुत अच्छा आपके पॉइंट है. और भी जो रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर आप बात करना चाहते हैं तो खुल के बात करें. अच्छा, सबसे पहले आप बता दीजिए इस साल रूट क्या है, व्हाट्स हैपनिंग ऑन टुडे. सबसे पहले शुरू में थोड़ा सा चेंज आया था कि आप जानते हैं कि माबलाज में वहाँ पे एक आर्टिफिशियल पहाड़ी बनाई गई, वहाँ पे एक हिल बनाया गया वहाँ पे. तो इसलिए हम सोचे कि इस साल हम लोग माबलाज से नहीं, हम लोग हाइड पार्क से निकालेंगे. लेकिन फिर पिछले हफ्ते मीटिंग हुई पुलिस से, और फिर हमें अंदाजा हुआ कि अभी भी हम माबलाज से निकाल सकते हैं, वो हमारी बेहतर है. तो इंशाल्लाह इस साल थोड़ी सी चेंज ये है कि माबलाज स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो सामने वो जो हिल बना वो है, उसके आगे जो है उसके पीछे जो है एक फव्वारा है, एक फाउंटेन है. तो उस फाउंटेन के पास वो है जुलूस की स्टार्टिंग पॉइंट, यानी माबलाज फाउंटेन. तो ये चेंज इस साल है कि शुरुआत वही से होगी. टाइमिंग्स वही है कि इंशाल्लाह हमारे जो वॉलंटियर्स है वो सुबह आएंगे 10 बजे और 12 बजे तक जो है इंशाल्लाह सेटअप हो जाएगा. और फिर 12 बजे जो है वो है चिल्ड्रंस आवर, यानी बच्चों का मौका है नोहा पढ़ने का, पोएट्री का, स्पीचेस का. और ये है 12:45 बजे तक, एग्जैक्ट 12:45 बजे अजान होगी ज़ोहरैन की, और जमात जो है वो इंशाल्लाह 1:15 बजे खत्म हो जाएगी. इस साल हम लोगों ने एक्स्ट्रा मंगवाई मुसल्ले, तो इंशाल्लाह इस साल जो है मुसल्ले पूरे होंगे इंशाल्लाह, कि हर साल कम पड़ती थी हम मुसल्ले हम लोग को, क्योंकि मजमा इतना हो चुका है. तो कोशिश करेंगे कि जितने मोमिनीन जमात पढ़ ले एक साथ. आप सोचिए कि शायद इससे बड़ा जमात नहीं होता है, क्योंकि जमात बाहर है ना, यहाँ पे कोई ऐसा इमाम है नहीं जिसमें इतनी बड़ी जमात हो सके. माशाल्लाह. तो ये फिर 1:15 बजे के बाद जो है शुरू होंगे मसाइल. टाइम बहुत कम है, और हमारी प्रायोरिटी है इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग बाहर हैं, पब्लिक में है, तो ज़ाहिर यहाँ पे जो ज़बान है वो इंग्लिश ही है. सो वी हैव 4 इंग्लिश स्पीचेस, और फिर मसाइल होंगे उर्दू में, फारसी में और अरबी में. सो ये जो आपको टाइम है तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा. और फिर 2:15 बजे तकरीबन हम लोग जो है जुलूस बरामद करेंगे. इस साल चेंज क्या है कि नॉर्मली हम लोग माबलाज से सीधे निकल जाते हैं साउथ बाउंड पार्क लेन पे,
لیکن اس بار ہم لوگ نکلیں گے مابلاج نارتھ باؤنڈ، یعنی پورا آج کو سے گم کے پھر جائیں گے ساؤتھ ٹورڈز پارک لین. اور جیسا ہوتا ہر سال پارک لین پہ ایک جگہ ہے کھرزن گیٹ، وہاں پہ جو ہے وہ ڈرنکس تقسیم ہوں گے، وہ ہے ہماری ٹرننگ پوائنٹ ہے. پھر وہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ واپس آئیں گے ٹورڈز مابلاج. اور بالکل مابلاج کے مقابل میں ایک جگہ ہے کھمبلن گیٹ. کھمبلن گیٹ جو ہے ہائیڈ پارک اور مابلاج کے بیچ میں ہے، اور وہاں پہ جو ختم ہوگا انشاءاللہ. اور وہیں پہ ٹریفک لائٹس ہے، وہاں سے کراس کر کے پھر واپس جائیں گے آج کے اندر، اور موقف کا انتظام وہاں پہ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً 5:15 بجے 5:30 تک زیارت اربعین ہوگی. اور اس سال یہ بھی ہے کچھ نیو چیزیں ہیں، ساتھ ہے نئی چیزیں ہیں. پہلی بات اس پر میں آتا ہوں، اس سال اس پر میں آتا ہوں کچھ نئی تھنگس کی طرف. ابھی میں ذرا قبلہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں اس پر مزید اور اپڈیٹ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو قبلہ جو ہماری بہن نے سوال کیا کہ جناب رقیہ کا جو تابوت روڈ کے اوپر ہے، کیا اس پہ کوئی شرعی کوئی ممانعت ہے، کوئی حرج ہے؟ شرعی ممانعت تو کچھ نہیں ہے، خیر سے ظاہر سی بات ہے، یہ تبرکات ہیں اور شارع حسینی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے. ہمارے اندر یہ سوچ ڈال کے، یہ اس طرح کی اپروچ ڈال کے اس میں تھوڑا سا ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے. بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈال کر اسے کنفیوز کر دیا جاتا ہے، جس میں کوئی چیزیں حرج نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسائل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں، یہ تو تابوت ہے، یہ تو جسٹ بی بی سکینہ کا تابوت ہے. دیکھیے وقت کی ضرورت اور اس کی نزاکت کو دیکھا جاتا ہے، اسی حساب سے عمل کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ لیں، جو رسول کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ خواتین میں دین کی تبلیغ کی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک وقت جب آیا آپ نے ضرورت سمجھا تو آپ حجاب میں دربار میں بھی گئی ہیں، آپ دربار میں بھی پہنچی. تو کہنے سے مراد یہ کہ جب بی بی دربار میں جا سکتی ہیں وقت کی نزاکت اور ضرورت کو سمجھ کے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری یہ جو جتنے بھی تابوت ہیں، یا ذوالجنہ ہیں، یا عالم ہیں، یا بی بی سکینہ کا تابوت ہے، اگر ہم یہ نکالتے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے اور اسے تبلیغ میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں نکالنا کوئی اس میں شرعی کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا چلا ہوں جو بہت ضروری بھی ہے. دیکھیے عزاداری ہر کلچر میں اپنے اسٹائل میں منائی جاتی ہے، اس کا ان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اسی کلچر کے اندر ہیں، اس کلچر میں رہتے ہوئے آپ اپنے کلچر کے طریقے سے عزاداری جیسے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. جیسے پاکستان کا کلچر ہے، انہیں ان کے اپنے طریقے سے عزاداری کی جاتی ہے. قبلہ کالر کو میں شامل کر لوں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مسلم تعظیم نقوی بول رہا ہوں. جی تعظیم بھائی السلام علیکم. بہت اچھے وقت پہ آپ اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مطابق یہ پوچھنا ہے کہ ہر سال مستورات کا نماز کا بندوبست ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا. ذرا اس کو ایک دفعہ تھا دوبارہ سے کہتے مستورات کی نماز کے لیے بھی اگر بندوبست ہوگا تو ذرا اس کے اوپر بتا دیں، تاکہ کافی لوگ مستورات رہتی ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، میں مفتی بھائی انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا بھی مشتاق ہوں. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. قاضی بھائی ہمیشہ جو ہمارے سینئر پریزنٹر ہیں اور پیشے کے اعتبار سے استاد بھی ہیں، اور بہت ہی ہمبل ہے ماشاء اللہ، اور بہت ہی کاوشیں ان کی، اور بہت ہی جو ہے وہ دین کے لیے ملت کے لیے یہاں اپنی سروسز دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ پروردگار ان کی زبان میں، قلم میں، ہر چیز میں قوت عطا فرمائے. تو اپنی بات مکمل کیجیے. قبلہ تھوڑی سی مشی کی بھی میں اپڈیٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ جی میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر ملک میں ہر کلچر میں ایک الگ طریقے سے اس کی عزاداری منائی جاتی ہے، ان کی اپروچ بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے، اسی لحاظ سے وہ سوچتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کے اندر معذرت کے ساتھ آج کل جو طاغوتی قوتیں ہیں انہوں نے باقاعدہ ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں جو انہی کلچر کے حساب سے ان کے دماغوں کو کنفیوز کرتے ہیں. تو میری جو امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے عراق کا کلچر ہے، ان کی عزاداری الگ ہے، ان کی جو جس طریقے سے وہ عزاداری کرتے ہیں شاید پاکستانی کلچر کے اندر وہ پسند نہ کی جائے،
اسی طرح سے ایرانی اسٹائل ہے، ان کے اسٹائل شاید ہمیں پسند نہ آئے، ان کو ہمارا پسند نہ آئے. تو کہنے سے مراد ہے کہ آپ جس کلچر میں رہیں، اپنے کلچر، جب آپ اسی کلچر میں ہیں تو اپنے اسٹائل میں جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے. لیکن اگر آپ کسی اور کلچر میں موجود ہیں، جو امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی اور کلچر میں موجود ہیں تو بہتر ہے کہ اس کلچر کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کون سا ہم طریقہ اختیار کریں کہ جو ایفیکٹو ہو تبلیغ کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد تبلیغ ہے. ہمارا مقصد جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، جیسے میں نے کہا کہ آیت آئی کہ بلغ ما انزل من ربک، جو تمہارے اوپر جو حکم آیا وہ کرو، تو آپ نے حضرت علی کو اوپر کھڑا کیا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کہ آپ نے تبلیغ اور اپنا میسج پہنچا دیا. وہ اس حساب سے آپ نے اہتمام بھی ویسے ہی کیا. دیکھیے انہوں نے پلانوں کا ممبر بنوایا، وقت اور حالات کے مطابق جو ریسورسز تھے، جیسے حالات تھے ویسے آپ نے وہ کیا. تو کہنے سے میری مراد یہ کہ وہ ممبر اس وقت کا بنا. آج ہم نے کیا کرنا، اگر ہم انگلینڈ میں موجود ہیں تو انگلینڈ کے کلچر کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے ہمیں وہ اس طریقے سے اپنی عزاداری کو کرنا ہے کہ جس میں وہ افیکٹو ہو جائے اور ہماری تبلیغ کامیاب ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ. جی ہاں، کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. علیکم السلام. السلام علیکم. جی علی بھائی، میں احسن رضا بات کر رہا ہوں. سوال مجھے یہ پوچھنا تھا، وہ وقار صاحب نے ابھی بچوں کا کہا کہ جلوس میں وہ لوہا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ رجسٹر کرانا پڑے گا کہ مجھے پوچھنا تھا ذرا. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے، میں انہیں کے پاس جا رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. قبلہ میں ابھی دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور مشی کی اپڈیٹ آپ سے لوں گا اور اس کے بعد پھر پروگرام وائنڈ اپ ہوگا انشاءاللہ. وقار حیدر صاحب، دو سوال آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. پہلی ہماری جو کالر تھی، پہلے جو کال تھی اس پہ بات ہوئی کہ جو خواتین کی نماز کا جو بندوبست ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے. جو ہمارے تعظیم بھائی نے کیا سوال، دوسرے احسن رضا بھائی کہتے ہیں کہ بچوں کو، جو بچوں نے پڑھنا ہے کلام وغیرہ، کیا اس کی کوئی رجسٹریشن ہے یا ڈائریکٹ لے کر آئیں؟ جی، جو پہلا سوال تھا کہ خواتین کی جماعت کے بارے میں، ہمیشہ خواتین کی جماعت کا انتظام ہوتا ہے. بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے جو نماز کی مسلح کم پڑھتے تھے. اب اس سال جو ہے تقریباً 300 مسلح وہ آ چکے ہیں، تو اس سال جو ہے خواتین کے لیے انشاءاللہ بالکل جماعت کی انتظام ہے خواتین کے لیے. اور جو لوگ دیر سے آئیں گے، بعد میں آپ پہنچتے ہیں، وہ لوگ نماز پڑھ لیں گے، لیکن بالکل عورتوں کے انتظام ہے. آپ دیکھیں گے کہ جلوس میں تقریباً آدھے سے زیادہ عورتیں آتی ہیں ماشاء اللہ. جلوس میں جب شروع ہوئی جلوس تو عورتیں تھیں نہیں. اب ماشاء اللہ اس وقت جو ہے کہ کم سے کم 10,000 عورتیں تک آتی ہیں اربعین پہ یہاں پہ لندن میں. تو اتنی خواتین آتی نماز کا انتظام ہے. بس یہ اس میں خیال رکھے کہ جو ہمارا جو باتھ روم ہے اس سال ہمارے پاس ڈبل اماؤنٹ ہے کہ 9 باتھ روم جو ہے ٹوائلٹس مردوں کے لیے اور 9 عورتوں کے لیے، اور ایک جو ہے نیپی چینجنگ اور ڈسیبل ہے. لیکن اس میں جو پانی ہے جو ٹینک ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو جب بھی آپ وضو کریں یا باتھ روم جائیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم پانی استعمال کریں، یا باتھ روم کے باہر رکھے ہوں گے پانی کی بوتلیں وہ استعمال کیا جائے کہ یہ کہ میکسیمم جو ہے یہ وضو کا اور باتھ روم ضائع نہ کریں، یعنی ویسٹ نہ کریں اس کو. جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ. دوسرا سوال، اور دوسرا سوال تھا وہ بچوں کے بارے میں. جو چلڈرنز آور ہے وہ فلی بکڈ ہے، اس میں کوئی جائز نہیں ہے کہ کسی اور بچے کو پڑھوائے اس سال. لیکن اگلے سال کے لیے ہمیں ضرور ای میل کریں info@arbaik.org. وہ کوشش کریں کہ اگلے سال جو ہے آپ کے بیٹا یا بیٹی کو ٹائم دیا جائے. کتنے عرصے پہلے آپ بکنگ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے اہتمام؟ ہم لوگ پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے. تو پہلی محرم سے جب شروع ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ جلوس کا، پھر مومن آگے آتے کہ میرے بیٹا یا میری بیٹی کو پڑھانا ہے. تو اسپیشلی فرسٹ کم فرسٹ سروڈ اس طرح ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا کچھ اس میں ٹھیک ہے. اچھا کچھ نیو تھنگس پہ آپ بات کر رہے تھے، اپنی وہ بات بھی مکمل کرنے رہنا چاہیے. جی اس سے پہلے بس ایک بات اس بات کو ختم کر لیں کہ بچوں کے لیے پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ بچے جو ہے آن لائن جائیں یا ان کے والدین آن لائن جائیں تو ویب سائٹ www.arbaik.org. یہ مستقل نیچے لکھا بھی آ رہا ہے آپ کے ٹکٹ پہ کہ بچے رجسٹر کریں. چلوں کا علم پکڑنا ہے یا لینٹرن پکڑنا ہے یا فلیگ پکڑنا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی سال سے جلوس جو ہے وہ بچوں کے تھرو شروع ہوتا ہے. چونکہ کربلا میں اربعین کے روز ہمارے امام اکیلے تھے، مردوں میں امام سجاد السلام کے اکیلے تھے.
صرف وہ جو خواتین اور بچے جو بچ کے آئے تھے قید خانے سے ان کی تعداد تھی کربلا میں. اس لیے ہر سال ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اربعین کو لیڈ کرے. اور جو پہلے بات ہو رہی تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی تابوت کی شبی کی، وہ بچوں میں ہی رہتا ہے، یہ وہ مردوں میں نہیں جاتا ہے. تو ہم لوگ پورا احترام دیتے ہیں، پورا پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی ہمارے ذریعہ ہے شبیہ ہے سب کا احترام ہوتا ہے. تو آپ مومنین بالکل بیٹھ کر رہے ہیں. لیکن اس تابوت سے اتنے لوگ جو ہے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ تابوت کس کا ہے. بات ہے تبلیغ کی بات بھی ہے. اتنے مومنین دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا تابوت ہے، ایک تابوت چھوٹا ہے. اس پر لکھا بھی ہے کہ the grand daughter of. تو یہ پورا اچھا یہاں پر اس میں ہم انٹرنیشنل پلیس کے اندر ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میسج کو اسپریڈ کیا جائے. اتنا خرچہ بھی ہو رہا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کو ایک ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا، ایک پیر کٹوانا پڑتا تھا، پھر سید الشہداء کی جانب جانا پڑتا تھا. پھر ایک وقت آیا جب ایک بھائی نے تلوار سے گردن کٹوانی ہے تو دوسرا زندہ جائے گا. تو اب وہ دور نہیں ہے. ابھی بھی اگر ہم گھر میں بیٹھ کر اور ریموٹ ہاتھ میں لے کر جلوس دیکھیں تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ آپ کے قریب میں جو ہے وہ عزاداری ہو رہی ہے اور آپ کو موقع ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آج اس کا جواب دیں اس صورت میں کہ پھیلائیں اس ذکر حسین کو جس کو روکا گیا، جس کے آگے پل باندھے گئے، جس کے آگے جو ہے وہ بیریئرز لگائے گئے. ان بیریئرز کو آج گرا دینے کا وقت ہے. اور تمام اقوام عالم کو، ہر انسان کو، پھر لندن، پیرس، ان جگہوں پر جو انٹرنیشنل پلیسز ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ بستے ہیں، وہاں پر ہم اگر اپنی لوکل زبانوں میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں روڈ پر آنے کی ضرورت کیا رہی؟ وہ تو حسینیہ میں بھی کر رہے تھے. تو یہاں پر وقار صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی اور ایمفسائز کریں، آواز اٹھائیں کہ لوگ جو پلے کارڈز لا رہے ہیں ان چیزوں کو، سارے جو سلوگن سے زیادہ تر وہ انگریزی میں ہو تاکہ ہم پوری دنیا کو بتا سکیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا، کس کا پورا گھر کاٹ دیا گیا. ہم یہ بتانے میں کب کامیاب ہوں گے آخر؟ یہ شاید پہلے ہی جلوس سے جو بہت کئی سالوں سے ہمارے دیکھیں گے، ہمارے جو علم ہے، ہمارے جو فلیگز ہیں، بلیک کارڈ سب انگلش میں ہیں. The whole purpose is کہ ہم لوگ باہر سڑک پہ پبلک میں ہے تو یہاں سے عربی میں بھی ہے لیکن اس پٹکے میں لکھا بھی ہے انگریزی میں کہ لوگ پڑھ سکیں. تو this is very important کہ ہر چیز جو ہے جتنے مٹیریل ہے جو برآمد ہوتا ہے، یا کچھ سلوگنز ہونے چاہیے کہ پڑھ کے سمجھ جائے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ کیوں روڈ پر ہے، یہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ ایمفسائز ہو. آلریڈی آپ کر رہے ہیں، آپ آلریڈی کر رہے ہیں، مگر زیادہ آواز اٹھیے تاکہ اور لوگوں کا بزنس ہو. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جب سے ٹی وی آیا وہاں پہ ہمارے پاس ایک 6 میٹر کا ٹی وی اسکرین ہے، جائنٹ ٹی وی، وہ شروع ہوتا ہے صبح 9 بجے. تو صبح 9 بجے سے مستقل سید الشہداء کے بارے میں، کربلا کی قربانی کے بارے میں انگریزی میں آتا رہتا ہے. اور اس 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک اتنے انگریز لوگ، اتنی پبلک وہاں پہ آتے، دیکھتے اور پھر خود ہی پوچھتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر دیکھتے کہ زری بھی ہے، یہ تابوت بھی ہے. اور اس سال جو ہے ماشاءاللہ ایک نئی زری برآمد ہو رہی ہے زینبیہ کی، جو تقریباً 400 کلو کی ہے، جو بہت مشکل سے پہنچی یہاں پہ شبی تابوت. تو وہ انشاءاللہ اس کی افتتاح ہوگی اور علماء سے ہی اس کی انشاءاللہ آگاہ موجود ہے یہاں پہ. آپ سے درخواست ہے کہ جب انشاءاللہ یہ نئی زری برآمد ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ علماء اس کو برآمد کریں انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہے وقار صاحب، بہت شکر گزار ہے وقار صاحب اور اظہار حیدر صاحب. آپ نے بہت ہی جو اس کی تاریخ بھی بیان کی، اس کی اہمیت کے اوپر بھی روشنی ڈالی، اور کیا کاوشیں تھیں، کیا بزرگوں کی محنتیں تھیں، اور کیا خالص جذبہ تھا جس کو پروردگار نے اتنا پسند کیا کہ اس کو عالمگیر کر دیا. ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا. تیزی کے ساتھ وقار صاحب اپنا اطہر صاحب کی طرف بڑھوں گا. تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے اور اس جو لینگویج بیریئر ہے اس کے اوپر آپ اس کو بات کریں اور بچی کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے. جی دیکھیں، اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ذبح العظیم کہا ہے. تو یہ جو شہادت ہے یہ ایک مقصد تھا اس کا، جس نے اسلام کو آج ہمارے تک جو پہنچایا ہے وہ اسی قربانی نے پہنچایا ہے. تو کہنے سے میری مراد یہ کہ اس وقت جو جلوس جو برآمد ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک اچھی چیز ابھی ہم نے جو شروع کی ہے تمام لوگوں نے، جو پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے، جیسے نجف سے کربلا واک ہوتی تھی،
اب لوگ جو ہیں امام بارگاہوں سے واک کر رہے ہیں جلوس تک. تو یہ بہت اچھا آنسر ایڈ ہوا ہے اس کے اندر, کیونکہ جب آپ روڈ سے واک کرتے ہوئے جائیں گے تو ہم نے جو حسینی مشن سے ہم شروع کر رہے ہیں واک, تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہ جہاں جہاں سے ہم گزریں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کالے کپڑا ویسے لوگوں کے لیے غم کی نشانی ہے, پھر پلے کارڈز ہوں گے اور ساتھ میں لیفلیٹس ہیں جو وقار بھائی نے جو ہے وہ لیفلیٹس وغیرہ پرنٹ کی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی راستے میں کوئی ملتا ہے تو ہمیں وہ انگلش میں لکھی ہوئی لیفلیٹس ہیں تاکہ وہ انہیں دے دی جائیں, تاکہ وہ ان کو لے جائیں اور جا کے پڑھیں. تو جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس کلچر میں آپ ہوں اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں وہ وہی بنا لیں, وہ کریں. تاکہ پھر ہم مشی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کل مشی کو واک کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کا بھی ذرا ایڈریس اور ٹائمنگ وغیرہ یہاں کر دیں تاکہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں. جی, یہ ہنسلو میں حسینی مشن ہے, قدیمی امام بارگاہ. میں جتنے عرصے سے میں یہاں پر ہوں, میں نے چند امام بارگاہیں شروع میں چند امام بارگاہیں تھی, جن میں سے یہ ایک امام بارگاہ. الحمدللہ اب امام حسین کا نام اتنا بلند ہو چکا ہے, امام بارگاہ اور سینٹرز اتنے بن گئے ہیں کہ جن کے اب تو نام بھی یاد نہیں ہوں گے, لیکن یہ وہ امام بارگاہ ہے جو چند امام بارگاہوں میں سے تھی اور جن کے نام ہر ایک کو پتا تھا. حسینی مشن ہنسلو کے اندر ہے, وہاں سے ہم 8 بجے انشاءاللہ واک شروع کریں گے, اور ہمارا ٹارگٹ یہی ہے, خواتین بچے ساتھ ہوں گے, چاہے بارش ہو یا کوئی چیز بھی ہو, ہم نے ایک ٹارگٹ لے کے چلنا ہے. مقصد یہی ہے ہمارا کہ اس میسج کو, اس قربانی کو جس مقصد کے لیے کی گئی تھی وہ دنیا کے ہر حصے میں پہلے. تو اب اگر یہ جلوس تک جو یہ واک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واک زیادہ افیکٹو ہوگی. جلوس تو ہے ہی ہے, جلوس وہ اپنی ایک خاص روٹ پہ رہتا ہے, اس کے گرد پیرے زیادہ ہوتے ہیں, باؤنڈریز زیادہ ہوتی ہیں, روک دی جاتی ہے ٹریفک, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو واک ہے میرے خیال میں یہ اتنا اچھا آنسر ایڈ ہوا ہے اس کے اندر کہ کوشش کریں لوگ واک کر کے جلوس تک جائیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہترین میسج دے سکتے ہیں. اچھا, اس واک کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پرمٹ نہیں چاہیے, لائسنس نہیں چاہیے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ واک کرتے ہوئے جلوس میں جا رہے ہیں, آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے. ہاں, خرچے اس سینس میں کہ آپ جو ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے تبرک ہے, تھوڑے سے اہتمام کرنے پڑتے ہیں, والنٹیئرز ہیں, بہرحال یہ ایک کام ہے, لیکن یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو میسج کو آگے لے کے جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں جلوسوں سے زیادہ یہ جو واک ہے, جو مشی جسے ہم کہتے ہیں, یہ بہت افیکٹو ہوگی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آخری جو لحظات ہیں, میرے پاس صرف 4 منٹ ہے, اور جناب وقار حیدر صاحب اور ادھر حیدر صاحب کی طرف پڑھوں گا. آپ نے ساری انفارمیشن دی, مشی بھی اپڈیٹ ہو گئی, لینگویجز کے حوالوں سے بھی بات ہو گئی, شکوس کے حوالے سے, اس کی قدیمی تاریخ کے حوالے سے, اس کے اندر ولولے کے حوالے سے, اس کو کس طرح سے پروردگار نے منتخب کر کے عالمگیر کیا, اس حوالے سے. اب ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, وہ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے لیے اظہار حیدر صاحب بزرگ ہیں, آپ میسج دیں اپنی یوتھ کے لیے کہ ان کو کس جذبے کے تحت, کن شعاروں کے تحت, کن سلوگنز کے تحت اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے, تاکہ اس کا اور میسج زیادہ سے زیادہ مؤثر اور تیز ہو سکے. 4 منٹ ہے ہمارے. السلام علیکم. میں آج معذور ہوں کہ میں سن نہیں سکتا صاف. بات یہ ہے کہ پچھلی 10-12 سال کے اندر خاص طور سے وقار حضرت نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا کہ جلوس میں امپورٹنس دی بچوں کو اور عورتوں کو. ہم نے بہت پبلسٹی کی کہ بچوں کا بہت ضروری ہے, بچوں کو لیڈ کرنا چاہیے. تو یہ جو آپ دیکھیں گے آج جو دے رہے ہیں, یہ پچھلے 10-12 سال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اس سے لیڈیز تو ہمیشہ آتی تھی, لیکن انہوں نے پرومننٹ رولز جو ہے وہ ہم نے اس بات مجالسوں میں علماء کرام سے کہا کہ آپ اس پر زور دیں کہ لیڈیز کا یہ جلوس تھا وہ اس میں تھیں عورتیں اور بچے اور کوئی نہیں تھے. کیونکہ کچھ لیڈیز ایسی ہیں انڈیا, خاص طور سے انڈیا پاکستان سے, وہ کہتے ہیں ہم جلوس میں نہیں جائیں گے, جلوس میں جانا صحیح نہیں ہے, لیکن اب وہ بھی آتی ہیں جلوس میں. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جلوس آج دیکھ رہے ہیں, یہ ایوالو ہوا دھیرے دھیرے. پہلے کیا ہوا کہ ہم نے اس میں میڈیکل والے سیکشن بنایا, ہم نے اس کے اندر ایجوکیشن سیکشن بنایا جو بہت امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن کا جو ہمارا سیکشن ہے اس میں کوئی 30 سے 40 بچے والنٹیئرس ہوتے ہیں, اور وہ جتنا کام کرتے ہیں, جتنی پبلسٹی وہ کرتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. میں یقین مانیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے ان کے کام پر ہوتی ہے. بڑی محنت کرتے ہیں وہ لوگ,
اور سب سے زیادہ پبلسٹی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. بس ایک دو باتیں میں چھوڑی کہنا چاہتا ہوں آخر میں. جی ہاں بالکل، بس ہمارے پاس 2 منٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ والنٹیئرز جو کچھ کہیں مومنین سے میں التماس میں کروں گا کہ وہ ان کو فالو کرے، ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ٹرن ہو جاؤ تو رائٹ ٹرن ہو جائے، اگر وہ کہتے ہیں کھڑے ہو رک جاؤ تو رک جائے. وہ والنٹیئرز کو پتا ہے کیوں کہہ رہے ہیں. آپ ہر آدمی کو نہیں بتائے گا کھڑے ہو کے آپ ریزن دیں گے. تو پلیز follow the instruction given to you by the volunteers. That will help us in the The other hand, thank you very much. Throw litters on the road anywhere. Put in your pocket or take a bag, plastic bag with you, and when you are eating whatever is left, put it in that bag. Okay. And you can put that bag into a bin at Marble Raj, or you can take it home and throw it somewhere. میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن کر دوں اس میں. ہاں دوسری بات یہ بہت دنوں سے یہ پرابلم رہا ہے. میں خاص طور سے ماتمین جن کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور بہت زیادہ ان کو سراہتا بھی ہوں، لیکن ان سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ قمیض اتار کے ماتم نہ کریں. پہلے رہے قمیض، ننگی پیٹھ پر اور ننگی اس پر جو ماتم کرتے ہیں سارے بنیان تک اتار دیتے ہیں، تو وہ نہ کریں پلیز. میں صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے اچھا صاحب، بالکل ٹائم ختم ہو گیا. جی 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جلوس اور جتنے بھی ہیں یہ تبلیغ کا ذریعہ تو ہیں، لیکن یہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے اور ہمارے جو ہیں ان کے لیے علم اور تربیت کا ایک ذریعہ ہیں. لہٰذا ان سب کو شریک ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو فہم ہو، ان کو ادراک ہو، علم حاصل ہو، تاکہ وہ بھی آج جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں وہ بھی اسی پہ آئیں انشاءاللہ، اور کلچر کے لحاظ سے آزاداری کو پروموٹ کریں. بہت شکر گزار ہیں اپنے تینوں